नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हम सबको हर तरह के हालात में अपने प्रोटेक्शन में रखता है, अपनी हिफाजत में रखता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि उसका वादा उसके ख़ास तौर पे उसकी कलीसिया के लिए, ईमानदार लोगों के लिए मौजूद है। और आज ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर पे आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये हालात जो इन दिनों में हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, और ये हालात जिनमें एक खौफ भी है, एक वबा जो फैली हुई है, और बहुत सी ये कोविड की वजह से मुश्किलें दरपेश हैं लोगों को, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें उनको काम और दूसरे मसाइल भी बहुत से लोगों के बढ़ चुके हैं। तो मैं आज ये ख़ास पैगाम आपको फिर से एक दफ़ा देना चाहता हूँ कि हमारी उम्मीद और हमारी जो पनाहगाह है वो हमारा खुदावंद, हमारा खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी है। और वही है जो हमें हर तरह के हालात में प्रोटेक्ट करता है, रखता है और संभाल लेता है। और पाँच दफ़ा हमें वो इन में से गुजरने भी देता है, लेकिन उसका वादा है जो ज़बूर 23 में हमें नज़र आता है, जहाँ पे उसका बंदा, उसका दाऊद कहता है कि चाहे मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, तू मेरे साथ है। जो उसके साथ साथ चलते हैं वो बाज़ दफ़ा उनको इन वादियों में से गुजरने ज़रूर देता है, लेकिन वो उनके साथ साथ होता है, साथ साथ रहता है और उन्हें हर मुश्किल से बचाता है। ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपको इन्हीं जगहों तक लेके जाएगा जहां आप कलाम की सच्चाइयों को जान सके, ईमान के ऊपर मजबूत होते चले जाएं और उस मजबूती के वसीला से खुदावंद के वादों को हासिल कर सके जो उसने अपने लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए और तमाम दुनिया के लिए रखे हुए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसका कलाम है, ये उसका वादा है। और आज इस प्रोग्राम में जब हम बात करने को हैं उस वक्त की, उस दौर की, जिसको अखीर ज़माना, जिसके ऊपर हमने पूरी एक सीरीज़ की है, और वो अखीर ज़माना एंड टाइम्स जो आएंगे, जिनका जल्द आना कलाम कहता है, जल्द होना कहता है, कलाम में लिखा है कि बहुत जल्द होना बहुत ज़रूर है। उसके ताल्लुक से हम आपको आगाही देते हैं ताकि आप तैयार हो सकें और उन हालात का मुकाबला कर सकें और ईमान की उस हद तक पहुंच जाएं जहां पे खुदावंद, हमारा खुदा, हमें देखना चाहता है। क्या आप उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं? अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप उस जगह तक पहुंचें, तो ज़रूर फिर कलाम मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को, उसकी सारी तालीम को आप दिल से पढ़ें, उस कलाम को, और अपने जहनों को खुदा से कहें कि आपके जहनों को खोले ताकि आप उसको समझ सकें, ताकि आप उन सारी सच्चाइयों को जान सकें। और हमने जब ये सीरीज़ ख़त्म की तो फिर जैसे मैंने पिछले दफ़े कहा था कि बहुत से लोग चाहते थे कि हम इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू पेश करें, एक जायज़ा पेश करें। तो आज इसी अखीर ज़माना एक जायज़ा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसका तीसरा हिस्सा है। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है पास्टर तहसीन गुल खान, जो खुदावंद के खादम हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी, और बड़ी अच्छी खिदमत उस मिनिस्ट्री के वसीला से कर रहे हैं। लूटन एशियन चर्च के पास्टर भी हैं और एक सेकुलर जॉब में खुदा ने बड़ी अच्छी पोजीशन दी है। खुदा के खादम को खुदा ने बड़ा अच्छा ये ख़ास तौर पे एंड टाइम्स के ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग दी है, एक समझ दी है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी ज़िंदगी के लिए। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक से कुछ कहना चाहें और इस एंड टाइम के ताल्लुक से कुछ बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अपने ताल्लुक से तो कुछ नहीं, बस ये है कि सारा जलाल यीशु को मिले। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि हम इस अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट टीचिंग को हम ले रहे हैं। और ये किताब जो है मुकाशफा की, ये इसीलिए लिखी गई कि इसमें से एंड टाइम्स, आखिरी ज़माने के बारे में हमें बताया जाए, सिखाया जाए। और जो नबूवती कलाम हम देखते हैं, दुनिया के हालात को जब हम देखते हैं और जब हम देखते हैं बाइबल की मुख्तलिफ और प्रोफेसीज़ को, तो
تو ہم بڑے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آج کل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ابھی آپ نے کووڈ کا ذکر کیا، دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں اور یہ سب کچھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آخری زمانہ میں ہم اس وقت چل رہے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے مصیبتوں کا دور اور مخالف مسیح کا دور اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شروع ہونے کو ہیں، اور تیاری کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ اور زیادہ کریٹیکل اور کروشل سسٹم بن جاتا ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اس چیز میں شامل ہوں. جیسے تھسلنیکیوں کے خط میں 5ویں باب میں پولس کہتا ہے کہ وقتوں اور میعادوں کے بارے میں جاننا کی حاجت جو ہے تمہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایماندار جو ہے اس کو تیار ہونا چاہیے. چور کی طرح یہ دن آئے گا ضرور، لیکن غیر ایمانداروں پر، لا علم لوگوں پر. لیکن جو تیار ہے اس کے لیے چور کے پاس موقع نہیں ہے کہ اس کو چور کی طرح اس پر آ پڑے، کیونکہ وہ تیار ہے اور وہ ریڈی ہو کر. تو یہ سب سے بڑا جو اس کتاب کا دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیار ہو جائیں. بالکل، یہ آپ نے بڑا درست فرمایا، بہت درست کہا کہ یہ ریولیشن جو دیا گیا، یہ ریولیشن یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو، یوحنا کو دیا، اور یوحنا کو تاکید کی کہ پہلے کلیسیاں تک پہنچائے اور پھر اس کو تمام دنیا تک پہنچائے. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کلیسیاں ان کو چنا گیا تاکہ ان تک پیغام پہنچایا جائے، اور پھر ان کو ذمہ داری دی گئی کہ دوسروں تک لے کے جائیں. تو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا، ہم نے جب اوور ویو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ نرسنگوں کا پھونکا جانا، اور پھر 5ویں نرسنگے تک جس میں بات تھی کہ وہ بچھوؤں کے جیسے ڈنگ دیا گیا، بہت سی ٹڈیاں نکلیں اور بہت سا جو ان کو اتنا زبردست ان کے اندر وہ بچھوؤں کا ڈنگ تھا، لیکن اس میں بات تھی کہ وہ مارتے، اس سے مرتے نہیں تھے لوگ، اور ان کو تاکید یہی کی گئی تھی کہ ان کو مرنے نہیں تھے نا، 5 مہینے تک اذیت میں رہے. اور اس بڑی اذیت میں لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ پہاڑوں میں چھپ جاؤ، چھپنے کی کوشش اور بھاگنے کی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اب ہم 6 نرسنگے کی طرف بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 4 فرشتوں کا ذکر ہے جو یقیناً ابلیس کے فرشتے ہیں جو دنیا کو مارنے کے لیے نکلیں گے. آپ اس 6 جو ہے نرسنگے کے تعلق سے بیان کیجیے. بیسیکلی یہ جو 6 نرسنگا ہے اس میں اگین ایک چیز بس تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جو مہروں میں، نرسنگوں میں اور پیالوں میں فرق ہے کہ مہریں جب ہم نے دیکھی کہ مخالف مسیح اس دنیا پر جو ایک برائی اور ایک سزا اور ایک طرح کے کرسز جو ہے لے کر آ رہا ہے، دنیا کے خلاف حملہ کر رہا ہے، اور جب نرسنگے بجائے گئے ہیں تو یہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے مخالف مسیح کے خلاف جو ہے ایک طرح سے ریٹیلیشن نظر آ رہی ہے. اس دور کے جو ایماندار لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے، اور ایک پورشن آف ورلڈ جو ہے، اور اینڈ موسٹ پروبیبلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالف مسیح کی جو حکومت ہے یا اس کی جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو سلطنت ہے، اس کے اوپر یہ اٹیک خدا کی طرف سے ایک جوابی ہو رہا ہے. اور 6 نرسنگے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں پہنچائے جا رہے ہیں جو کہ آرمگیڈن کی طرف ہمیں بالآخر لے کر جا رہا ہے. ہر مجدون کی جو جنگ ہے اور تیاری کی جا رہی ہے، اور اس میں دریائے فرات کا ذکر ہے جو کہ ماڈرن ڈے عراق جو ایریا ہے وہاں پر ہے، یوفریٹس ریور، اور یہ بہت بڑا دریا ہے، اور یہ سیریا میں بھی ہوتا ہے، ٹرکی میں، اور عراق کے جو، اور یہ وہ اینشنٹ دریا ہے جو کہ جب دنیا بنائی گئی تو 4 بڑے دریاؤں کا ذکر تھا جو کہ باغ عدن میں سے نکلتی تھی ندیاں، اور ان میں ایک فرات کا دریا تھا، یوفریٹس. اور بندے ہوئے فرشتوں کا ذکر ہے جن کو خاص ٹائم کے لیے، یہ عام فرشتے نہیں ہیں، یہ خدا کے فرشتے نہیں، یہ فالن اینجلز ہیں جو کہ باندھے گئے ہیں. ڈیمونک نیچر اور ان کو ڈیمونک بہت بڑی پاورز دی گئی. جی بالکل. اور اس میں وہ آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ذکر میں کہ بہت بڑی فوج یہ جب اپنے سارا سر و سوک استعمال کریں گے تو ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بھی لے کے جائیں گے، جس میں تقریباً 200 ملین کی فوج، جو ڈیمونک فوج بھی ہے، جو زمینی فوجیں بھی ہیں، یہ مل کے جو ہے کام کرے گی. اور یہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر دنیا کی ساری ایسٹیمیٹڈ فوج دی جائے تو وہ صرف 20.5 ملین کے قریب رفلی کہا جاتا ہے کہ اتنی ہے. لیکن اس وقت اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا یہ سارا کچھ 200 ملین کا ایک بہت بڑی جنگ. اور یہ لیکن اس کی تباہ کاری انسانوں پہ ہے.
یہ ان کے ٹارگٹ ظاہر ہے انسان ہی ہیں اور یہ ورلڈ کنٹرول کی بات ورلڈ کنٹرول کو کرنے کے لیے مارے جائیں گے, ساری دنیا ماری جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بڑی آنکھیں اس وقت کھول لینے کا ذکر ہے, جو آج بھی ابلیس اور اس کی ساری قوتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ اس کو کنٹینیو. بالکل. یہاں پر ایک اور چیز, جیسے آپ نے کہا کہ آج کل دیکھا جائے تو آرمیز جو ہیں ورلڈ کی وہ اتنی بڑی نہیں ہے, اتنے بلین کی پاپولیشن ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیو ملین ہی ہیں. سب سے بڑی فوج جو ہے وہ چائنا کے پاس شاید ہے ان پرسن, اگر دیکھا جائے یو ایس کے پاس, انڈیا کے پاس بہت بڑے بڑے آرمیز ہیں, رشیا کے پاس ریزرو زیادہ ہوتے ہیں. اور ریزن اس لیے ہے کہ جو آج کل کا جو وارفیئر کی ٹیکنالوجی ہے اس میں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب جنگیں کی جاتی تھی تو ڈپینڈ کرتا تھا کہ بندے کس کے پاس زیادہ ہیں, کیونکہ ان کو مارنے کٹوانے کے لیے بندے چاہیے ہوتے تھے. مثلا ایک بندہ اگر 1 لاکھ کی فوج لے کر آ رہا ہے اور آگے 50,000 کی فوج ہے تو 50,000 والوں کو سوچنا پڑتا تھا کہ مجھے ایٹ لیسٹ 2 بندے مارنے ہیں ہم نے, تاکہ ہم ان پہ فتح پا سکیں. لیکن آج کل جو ہے وہ دور سے ہی وارفیئر ہو رہی ہے, ڈرونز کے ذریعے سے وارفیئر ہو رہی ہے, اور اس طریقے سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس والے سے ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے, دیٹ مینس کہ چونکہ نرسنگوں میں اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ جو ایک کنونشنل وارفیئر کا جو ماڈرن کنونشنل وارفیئر ہے, میزائل اور یہ والے سسٹمز شاید اتنے کارآمد نہیں رہے اس آخری زمانہ میں. اسی وجہ سے یوں سمجھا جائے کہ مخالف مسیح نے لوگ اتنے اکٹھے کیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کے پلان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرے اور قبضہ کرے جا کے اسرائیل کے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ورلڈ وائڈ افیئر, کیونکہ ابھی جو جنگ ہوتی ہے چند ملکوں کی آپس میں ہوتی ہے یا ایک سے دوسرے ملک کی ہوتی ہے, لیکن یہ پوری دنیا کو جنگ میں انہوں نے گھیرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جنگ, جو کہ ایک طرح کی اس وقت کی آخری جنگ کی تیاری نظر آتی ہے, اور جو ہوگی اس وقت ہوگی. اور یہ پھر سے بتاتا چلو کہ ہم اینڈ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں, اور میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں. فیس بک پہ ہمارا یہ لائیو جا رہا ہے, آپ وہاں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ اس کو ضرور شیئر کریں. ہمارے ایمان کا سفر پیج ہے, آپ اس کو لائک کریں, جو یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے, اور آپ زندگی ٹی وی پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, zindagi.tv.net پہ. اور ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ جان سکیں, دیکھ سکیں. اور ضرور آپ اگر کال کرنا چاہیں تو آپ کال کریں ہمیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے +1 585 542 5900. یہ اس کے اوپر آپ میسج کر کے بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ضرور کال کیجئے, ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیں گے. پاسٹر تحسین, اس میں ہم اب جب دیکھ رہے ہیں یہ سارا سلسلہ جو ہے, یہ چھٹے نرسنگے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تباہی اور بہت سی بربادی اور بہت سا ہے, کیونکہ ہم نے کوئک اوور ویو دینا ہے. تو 7ویں نرسنگے اور چھٹے نرسنگے کے درمیان میں ہمیں بہت سے واقعات نظر آتے ہیں, بہت ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. اور اس میں ہمیں وہ 2 جو لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں, اور خدا بار بار چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں, توبہ کر لیں اور ابلیس کے شکنجے سے نکل آئیں. تو ذکر ہے وہاں پہ 2 گواہوں کا, کہ 2 گواہوں کو جو ہے خدا بھیجے گا. اور یہ 2 کوئی گواہ چھوٹے سی شخصیتیں نہیں ہیں, یہ 2 گواہ بہت بڑی شخصیتیں ہیں جو خدا کے پیغمبروں میں سے آئیں, جس میں ایک تو موسیٰ, جس کو پوری یہودی قوم اور نیچرلی ہم جو کرسچنز ہیں وہ خدا کا بہت بڑا نبی سے بگیسٹ ہے مانتے ہیں, اور یہودی تو اس کو پورا اپنا مانگتے ہیں, وہ ساری بیس ہی اس کے اوپر ہے ان کی. اس کا آنا اس لیے ضروری, جو ہم سمجھتے ہیں, جو ہمیں واقعات, کیونکہ وہ اسرائیل کیونکہ اس کے انفلوئنس میں ہے, بنی اسرائیل جو ہے وہ کیونکہ انفلوئنس میں ہے موسیٰ کے, تو ان کو کنونس کرنے کے لیے. اور نبیوں میں سب سے بڑے نبیوں میں سے ایلیا کا, جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, آسمان کو بند کرنا, آسمان کو کھولنا, اور بہت سے کام ہیں. تو یہ تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ 2 ہیں جن کو بھیجا جائے گا. آپ اس کے تعلق سے بیان کیجیے. ایک میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو چھٹا نرسنگا جو کھولا گیا تھا, فرشتے کھولے گئے, تو وہ ایک خاص گھڑی, دن, موقع اور مہینہ اور برس کے لیے تھے. لیکن جو مکاشفہ کی جو بک ہے, اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ چیپٹر 9 میں جو واقعات لکھے ہیں اور پھر چیپٹر 10 میں اور چیپٹر 11 میں ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی آ رہے ہیں. اب یہ جو 2 گواہوں کا جو ذکر ہے یہ بیسیکلی چھٹے نرسنگے کے بعد ان کا خام نہیں شروع ہو رہا. 2 گواہ جو ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ 3.5 سال تک نبوت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ مینس کہ ان کا کام جو ہے وہ اس مہروں کے ٹائم پہ شروع ہو جائے گا جب مخالف مسیح کا آخری 3.5 سال کا دور جو ہے جس کو مصیبت کے ایام کہتے ہیں, اور چھٹا نرسنگا بھی ان کے ٹائم کے دوران ہی شاید کہیں بج رہا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں مکاشفہ کی بک میں وہ بار بار ریکیپ کرتا ہے, بار بار پیچھے جاتا ہے اور پھر ساتھ میں جو باقی واقعات ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں یہ 7 گرجوں کا ذکر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم ٹاپک کو چینج کرتا ہے چیپٹر 11 میں اور بتاتا ہے کہ اس صحن کو ناپا گیا, اس عبادت گاہ کو ناپا گیا, مقدس کا جو ایریا تھا ناپا گیا. یہ بھی ایک بڑی ضروری بات سمجھنا ہے کہ ایک ایسا نشان ہے جس کو ابھی تک ہم نے ویٹ کر رہے ہیں پورا, وہ ہے مقدس کا. اس کے بارے میں ذکر ہے تھسلنیکیوں کا دوسرا خط ہے, اور اس کی ہم دوسرے چیپٹر میں دیکھتے ہیں اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزان ظاہر نہ ہو, جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. پھر ہم متی 24 باب میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے جب ریفرنس دیا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم اجاڑنے والی اس چیز کو جس کا ذکر دانیل کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو. یہاں پر 2 ریفرنسز میں ہیکل کا ذکر ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یروشلم کے اندر جو ہے وہ جو اینٹی ٹیمپل کی اینٹی ہے وہ نہیں ہے, وہ ہیکل ابھی موجود نہیں ہے. دیٹ مینس کہ ون آف دا بگیسٹ سائن جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیمپل کے لیے ایک بلڈنگ وہاں پر بنائی جائے گی جس میں لاوی کے گھرانے کی کہانت اور قربانیوں کا سلسلہ اور یہ سب کچھ شروع ہوگا جیسے دانیل میں لکھا ہوا. اور یہ جو ٹیمپل کا کیونکہ آپ نے اب ذکر کیا, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کو اب کیونکہ جا رہے ہیں اوور ویو نہیں بات ٹچ کر پا رہے, لیکن اس کا جو ہے ظاہر ہے تعمیر دوبارہ ہونا یہ آج کل کے دنوں میں جو ہے جو مطلب کہ یہ مصیبت کے سالوں سے پہلے یہ شروع ہو جائے گا, اور آج کل ہم اس کی ایک تھوڑی سی تصویر دیکھ رہے ہیں, اس طرف جا رہی ہے. دیٹ از وائی بہت سے خاتمین اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بڑے قریب ہیں ان دنوں کے. اور پھر ایک اور بات خاص طور پہ 2 گواہوں کے تعلق سے کہ جب کوئکلی یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ کیوں ان کو ہم تصور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پترس یعقوب یوحنا کے ساتھ جب وہ ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن گئے, جب ان کی بدل گئی تھی صورت بدل گئی اور نور ہی نور ان کا تھا, تو وہاں پہ یہی 2 شخص ان 3 شاگردوں کو مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور یہ اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ کریں گے. آپ مزید اس پہ بات کریں پھر ہم آگے چلیں گے. میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ کلیریفائی جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو 2 گواہ ہیں یہ چھٹے نرسنگے کے بعد نہیں آ رہے, اس میں ریکیپ کیا جا رہا ہے اور ہمیں واپس وہ لے کے جا رہا ہے اس ٹائم پہ جب ٹیمپل بنا گیا, ٹیمپل کی جس میں میجرمنٹ کا ذکر ہے, پھر باہر کا جو صحن ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 42 منتھس جو ہے ان کے لیے اور 1260 دن. یہ جو 3.5 سال کا عرصہ ہے بائبل میں 4 ڈیفرنٹ ٹرمز اس کے لیے یوز ہوئی ہیں, مکاشفہ کی کتاب میں بھی. ایک تو 42 مہینے, 1260 دن, دور 2 دور اور نیم دور, اور پھر 3.5 سال, یعنی کہ اس ڈفرنٹ وے میں ایک ہی چیز کو ایکسپلین کیا گیا. اور پھر ہمیں واپس وہ لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ وہ 3.5 سال تک اپنی خدمت کر رہے ہیں. موسیٰ جو ہے وہ شریعت اور توریت اور پرانے عہد کو ظاہر کرتا ہے, اور ایلیا جو ہے وہ پروفٹس اور کلیسیا اور جو ایماندار ہیں جو کہ خداوند کے لوگ ہیں, غیر قوم سے جو لوگ آئے ہیں ان کو ریپرزینٹ یہاں پر کر رہے ہیں, کیونکہ غیر قوم میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئیں گے. تو ان دونوں کی ریپرزینٹیشن کے طور پر یہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ناٹ اونلی ریپرزینٹیشن بلکہ ان تک پہنچنا, کیونکہ آخری وقت میں ان تمام دنیا تک پہنچنا ہے. اور پہنچنا کیسے ہے, بڑا آسان ہو چکا ہے اب تو میڈیا کے وسیلہ سے, اور بہت ہی آسان ہے اب, کیونکہ جہاں گو کہ ان کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ یروشلم اور اس سارے علاقے میں رہے گی, لیکن میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہے اور آگے اور ترقی کر جائے گا کہ وہاں سے نیچرلی یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت دکھایا کہ جو مخالف مسیح ہے وہ بھی اپنی اور ابلیس جو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ان کو مار دیں گے, جبکہ یہ 3.5 سال تک نہیں مر گے.
اس میں 3.5 سال تک یہ منادی کرتے جائیں گے اور دنیا تک منادی پہنچے گی اور بہت سے لوگ ان دنوں کنورٹ ہوں گے اور یہودی بھی کنورٹ ہوں گے کیونکہ موسیٰ اب کہہ رہا ہے اور ایک وجہ اور اس دوران میں ہوگی کہ ان 3.5 سالوں کے بعد جب ابلی جو ہے یہ مخالف مسیح جو ہے وہ بت اپنا نصب کرے گا ہیکل کے اندر، جب ہیکل بنے گی اور اس کے اندر اپنا بت نصب کرے گا تو وہاں پہ یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ وہ ہیکل کے لیے وہ بہت زیادہ پوزیسو ہیں، بہت زیادہ ان کی وہ اور یہی وجہ ہے کہ ہیکل کے چکر میں ہی وہ مخالف مسیح کو پہلے ایکسیپٹ بھی کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے بھی، اس کو الاؤ کریں گے، کیونکہ اس وقت یہودی ہر اس شخص کے ہاتھ چومیں گے جو ان کے لیے ہیکل بنانے کا پرومس کرے گا، کیونکہ اس وقت وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہیکل بنے گی تو مسیح آئے گا یا مسیح، کیونکہ یسوع مسیح کو مسیح وہ نہیں مانتے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ہیکل میں سے نجات ملے گی، حالانکہ ہیکل جو ہمارے والے سے دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح خود ہیکل ہے، تو نجات ہیکل میں نہیں ہے، نجات مسیح میں ہے۔ ہیکل پرانے عہد میں صرف اس وجہ سے یوز کیا گیا تھا کہ وہ پوائنٹ کرے خداوند کی اور طرف۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتا دینا بڑا ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت ختم کی اور کفارے کا کام پورا کر دیا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، تمام ہوا۔ تمام ہوا، جی بالکل، جب تمام ہوا انہوں نے کہا تھا the task accomplished، بالکل، مشن کمپلیٹڈ، all that was needed to be done، جو ضرورت تھی کرنے کی وہ کر دیا گیا، گناہوں کی کفارہ قربانی دے دی گئی اور ہر ایک کے لیے دے دی گئی۔ اور میں آج خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا جو آپ شاید غیر قوم سے ہوں، کسی دوسری قوم سے ہوں، میں کوئکلی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی یسوع کا کفارہ اسی طور پہ دیا گیا جس طور پہ شاید آپ تصور کرتے ہوں کہ یہ صرف مسیحوں کے لیے تھا یا شاید اس وقت کے یہودیوں کے لیے تھا، لیکن یقین مانے کہ یسوع مسیح کا کلام یہی ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، یعنی کہ تمام دنیا کے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لائف ان ابنڈنس پائیں۔ اور خدا کا کلام یوحنا کی انجیل 3:16 بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، مسیحوں سے، یہودیوں سے نہیں، دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی بھی، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی دوسری مذہب سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جو نہ مانتا ہو خدا کو، جو کوئی بھی ایمان لے آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کی خوشخبری آپ کے لیے یہی ہے، آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس بڑے کفارے کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح نے دیا تھا ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بنیں۔ پاسٹر سسین آپ جاری رکھیے، آپ بات کو کمپلیٹ کیجیے۔ یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، ہیکل جو سیکنڈ ٹیمپل کے ٹائم پہ ہیکل کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اس کو پھر کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنی بابت بات کر رہے تھے، تو وہیں پہ کھڑے ہو کے خداوند نے اپنے آپ کو ریفر کیا تھا کہ آئی ایم دا ٹیمپل، اینڈ دیٹ آلسو مینس کہ خداوند نے پھر بتایا تھا کہ یہ جو ابھی ٹیمپل ہے وہ ارریلیونٹ ہونے والا ہے، اور یہی چیز آخری زمانہ میں ہوگی کہ پہلے 3.5 سال یہودی لوگ جو ہیں وہ مخالف مسیح کے بہکاوے میں آ کر ٹیمپل بنا کر وہاں پر لاوی کے گھرانے کے نیچے، لاوی کی کہانت کے نیچے قربانیاں دے رہے ہوں گے، اور یہ جو 2 گواہ ہیں ان کی خدمت ٹیمپل کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جیسے بت نصب ہوا وہ ٹیمپل ناپاک، نااہل اور ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور یہ گواہ آ کر بتائیں گے کہ اب ٹیمپل کون ہے۔ لوگوں کو، یہودیوں کی آنکھیں اس وجہ سے کھلیں گی، اور پھر یہی جب مخالف مسیح دیکھے گا کہ یہ تو پوری دنیا کو اس سے لے چلے تو ان کو وہ قتل کرے گا، بالکل ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ان کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کو قتل کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ نشان عبرت بنانے کے لیے، جیسے پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لاشیں لٹکا دی جاتی تھی بڑے بڑے دنوں کے لیے، 3.5 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں گی، لیکن خدا یہ کیوں ہونے دے گا؟ خدا اس لیے ہونے دے گا کہ پوری دنیا میں پہلے یہ بات پھیل جائے اور پھر وہ اپنی قدرت دکھائے، اور وہ اپنی قدرت دکھا کے ان کو پھر سے زندہ کرے گا اور پھر ان کو اپنے پاس بلا لے گا۔ آپ اس کو سم اپ کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ایک چیز میں بتاؤں گا کہ سر آئزک نیوٹن کی اگر ریسرچ پڑھیں، کیونکہ ہی واز کرسچن سائنٹسٹ تو تھا ہی، لیکن وہ سب سے زیادہ فیسینیٹڈ جو تھا وہ دانیل اور مکاشفہ کی بکس کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا اور وہ بڑی کاؤنٹنگ کرتا تھا، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخری زمانے کے بارے میں کیسے یہ ہوگا۔ تو اس نے اپنی رائٹنگز میں ایک بات لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ باقی ساری چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں کہ کیا کیسے، یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ 3.5 دن میں پوری دنیا کے لوگ کیسے ان لاشوں کو دیکھیں گے،
ऑब्वियसली उसका ज़माना फ़र्क था. आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कन्वेंशनल मीडिया है, हमें लोग टीवी पे देख रहे हैं, और हम एक ज़माने में प्रीचिंग के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था. आज हम एक जगह पे बैठ के कितने मुल्कों में चले जाते हैं. तो ये बेसिकली आइजैक न्यूटन के लिए समझना मुश्किल था, नामुमकिन था, बल्कि हमारे लिए समझना बहुत आसान है. तो ये बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है. और मैं इसमें पास्टर तहसीन क्विकली ऐड करूंगा, क्योंकि पिछली कोई भी दुनिया का बड़ा इवेंट, लाइक अगर प्रेसिडेंट जब उसकी इनॉग्रेशन या इस तरह का कोई बड़ा काम अमेरिका का होता है, तो पिछली दफा फिगर्स आई थी कि 4.5 बिलियन लोगों ने देखा. बिल्कुल. जो कि वर्ल्ड कप का मैच बिलियंस में होता है. तो ये सिर्फ मैं सोचता हूँ कि आधी से भी ज्यादा आबादी जो है दुनिया की, वो एक वाकये में एक वक्त में देख रही होती है. और उसके बाद जब वो रिप्लेज होते हैं, दोबारा से उनको होता है क्या कहते हैं, रिपीट टेलीकास्ट होती है, या कोई खबर वैसे ही, ये तो एक बड़ी खबर, खौफनाक टाइप खबर होगी उनके लिए, या उनके ताल्लुक से तो ये खुशी की खबर है, सेलिब्रेशन, और क्या कि लोग तोहफे तोहफे बांटेंगे, खुशियां करेंगे. लेकिन हम ये देखते हैं कि मुखालिफ मसीह का जो एक दौर है वो खत्म होने को है, बिल्कुल खत्म होने के है. सातवें नरसिंगे की तरफ आप आए और आप बयान कीजिए. बिल्कुल, मैं इसको बयान करता हूँ. जैसे हम इस चीज़ को भी बिलीव करते हैं कि रैप्चर के बारे में भी मुख्तलिफ नज़रियात हैं. जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पे जब बिलीव किया जाता है, तो हम ये बिलीव करते हैं कि कलीसिया उठा लेगी. और जो पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि इस सातवें नरसिंगे के वक्त ईमानदार उठाए गए हैं. अब इस पे खुदावंद ज्यादा बेहतर समझता है कि जब, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 जिंदा हुए हैं, इसको वापस आसमान पे बुलाया गया, और ये भी एक रैप्चर है. हाँ जी, बिल्कुल, ये भी एक रैप्चर है. और उस वक्त तक के जो ईमानदार होंगे, लेट्स से कि अगर प्री वाला रैप्चर हो चुका है और यहाँ पे ईमानदारों को भी साथ में ये जो उस दौर में मुसीबत के सालों में होंगे, ईमानदार हो रहे हैं. और इसके ताल्लुक से, क्योंकि असल बात यह है कि हम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, दूसरी चीजें हैं, या इसके तहकीक से कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें से कोई भी हो, बात यह है कि शामिल होना, क्या हम तैयार हैं या नहीं है, ये मेन चीज, क्या हम तैयार हैं या नहीं है. और मैं समझता हूँ कि हमें तैयारी की जरूरत है इंसान को. आप आगे बढ़िए प्लीज. 7वां फरिश्ते ने लिखा है कि नरसिंगा खोला बजाय तो आसमान में जो है वो आवाजें पैदा हुई कि बादशाही अब मसीह की होगी, और बुजुर्गों ने सजदे किए. और यहाँ पर फिर लिखा गया है कि कौमों को गुस्सा आया और गजब नाजिल हुआ. अब वक्त आया है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और वो जो तमाम लोग थे जो कि तबाह किए गए थे, जमीन के तबाह करने वालों को अब बदला दिया जाए. दैट मीन्स के सेगवे है, एक तरह से तैयार किया जा रहा है मेंटली कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. और मुकाशफा की किताब में जो नेक्स्ट इवेंट है इसका, वो प्यालों का इवेंट है. लेकिन हम फिर देखते हैं कि फिर वो हमें बैक वो लेकर जाता है फ्लैशबैक में, जैसे कोई पुरानी मूवीज में होता था, फ्लैशबैक में लोग चले जाते थे, इंग्लिश में वो देखते थे बचपन की कुछ चीज. इसी तरह वो क्या करता है कि यहाँ पर वो पॉज करता है सारे इवेंट्स को, और आगे अब प्याले उल्टने जाने को हैं. और लेकिन क्या है कि बीच में अब वो डिटेल में बता रहा है कि मुसीबत के दौर में प्रीचिंग तो हुई थी, और क्या क्या होगा. हम ये देखते हैं कि 12वें चैप्टर में फिर हमें वो लेके जाता है, और वो उन ईमानदारों का जिक्र है, इसराइल का जिक्र है, जो कि ईमान लेकर आ रहे हैं. और उस 3.5 साल के अरसे में लिखा है कि बियाबान में उनकी हिफाजत की जाएगी, उनको उनकी उस औरत की जो है वो देखभाल की जाएगी, और मुखालिफ मसीह की मुसीबत से बचाया भी जाएगा. ये नहीं कि हर बंदा ही उसके हाथ में. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये औरत का जो जिक्र है ये इसराइल को जाहिर करता है. बिल्कुल. और जो ये बच्चा जन्ने को है उसके ताल्लुक से कि ये जो उस वक्त नए ईमानदार पैदा होंगे, जो उस इसराइल में से और दुनिया में से जो नए ईमानदार पैदा होंगे, ये उनका जिक्र है यहाँ पे. और इन्हीं के लिए लिखा भी किया हुआ है कि जो लिखा है खास तौर पे उस यहाँ पे खास तौर पे जो बड़ा इज़्हा का जिक्र है, इसके गिराए जाने के वाक़े को भी वो प्री हिस्टोरिक वाक़े की तरफ ले जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और लाल रंग उसके खूनी प्लान्स का जिक्र यहाँ नजर आता है हमें. लेकिन खुदा जो है अपने लोगों को अपने वादे के मुताबिक बचाता है, और लिखा है कि वो इनको उस जगह पे इस कलीसिया को ले जाएगा, उनसे बचाएगा, क्योंकि उसका वादा है अपने लोगों को बचाने का. और जिसके लिए तस्वर किया जाता है जॉर्डन के पास वो जगह जो पेट्रा का इलाका, जो बियाबान और बहुत बड़ा सहारा वहां पे
खुदा इन्हें प्रोटेक्ट करेगा, कैसे करेगा, ये उसकी बड़ी कुदरत है, ये उसका इख्तियार है और वो पूरी इख्तियार और पूरी कुदरत रखता है प्रोटेक्ट करने की। आप इसको मजीद मैं इसमें 2-3 चीजें बड़ी बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि इसमें एक एक वर्स और एक एक वर्ड वो या तो फ्यूचर में, एकदम पास्ट में, फिर प्री हिस्टोरिक पास्ट में, फिर फ्यूचर में लेके जाता है। जैसे हम देखते हैं कि औरत का जिक्र है, 12 सितारे और चांद वगैरह, इसका जो जिक्र है ये इसराइल की बात हो रही है। बहुत सारे लोग इसको मुकद्दसा मरियम से जोड़ते हैं, ये नहीं है, मुकद्दसा मरियम नहीं है। दूसरा ये है कि लिखा है कि लाल अजदहा जो कि जमीन पर गिराया गया और तिहाई सितारे खींच कर जमीन पर डाले, ये इबलीस के गिराए जाने का मंजर है जो कि आइज़ाया 14 में लिखा है। ये आदम की क्रिएशन से भी पहले की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं कि लड़के का जिक्र है जो कि लोहे के एहसास से कौमों पर हुकूमत करेगा, ये खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। और फिर लिखा है कि आगे जाके लिखा है कि उस औरत की औलाद, जो आप ईमानदारों की बात कर रहे हैं और इसराइल की बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीजों का जिक्र है। कभी वो पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में। और बेसिकली वो जो राइटर है खुदा के रूह की हिदायत से जब लिख रहा है तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि जो पढ़ रहे हैं उनको ये समझ आ रही है, वो पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में हर चीज को समझ के पढ़ रहे हैं। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि बड़ा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है वरना ये चैप्टर। बिल्कुल। और इसमें खास तौर पे जो आपने भी बात की है, बल्कि इसी चैप्टर में आगे जाके जिक्र है कि इब्लीस आसमान पे फिर बड़ी, क्योंकि जमीन लड़ाई जो मकाइल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब उसको बुरी तरह शिकस्त हो रही है तो इब्लीस एक बड़े गुस्से में है। और उसका जो जहाँ तक जैसे बिलीव किया जाता है कि 3 आसमानों में दूसरे आसमान तक उसकी रसाई है और वहां पे उसकी फौजें हैं, जो कलाम भी कहता है कि हमारी लड़ाई गोश्त खून से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। तो ये दूसरे आसमान से जो मैं तस्वर करता हूं वो ये है कि ये अब आसमान, तीसरा आसमान खुदा की तरफ बढ़ने की कोशिश फिर से करेगा। और वहां पे लिखा है कि एक बड़ी लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके फरिश्तों ने बड़ी जंग के बाद इसको आसमान से गिरा दिया और इसको और इसके सारे फरिश्तों को गिरा दिया। और लिखा है उसके बाद कि इसकी 12वें चैप्टर के 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत तक देखें तो उसके लिए आसमान पर कोई जगह ना, अब सेकंड हेवन में भी नहीं रही। बिल्कुल। और वहां से जब गिरा दिया गया तो उसको अब पता है कि अब जमीन पे भी उसका खात्मा जल्द होने वाला है। दैट इज वाई उसकी डेस्परेशन बड़ी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। बहुत ज्यादा ये वक्त जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, एंड टाइम्स का जिक्र कर रहे हैं, अखीर ज़माना का जिक्र कर रहे हैं, लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। लोगों को मुसीबत लाने वाला ये इब्लीस होगा और ये इब्लीस मुसीबत लाएगा, परेशानियां लाएगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। बिल्कुल। और ये अगेन वही बात है जैसे हमने पहले भी सीखा कि जो चीजें तरतीब से चल रही हैं वो है मोहरें, नरसिंगे और प्याले, लेकिन बीच बीच में वो क्या करता है कि हमें वापस खींचता है और फिर वो 3.5 साल का जो आखिरी दौर है उसके शुरू में ले जाता है। जैसे मुखालिफ मसीह के टाइम पे 2 गवाहों के बारे में हमें लिख के अब यहाँ पर फिर वापस ले गया और उस औरत की मुसीबत का बता रहा है कि 3.5 साल तक बियाबान। अगेन वो वापस उसी पॉइंट्स पे लेके जा रहा है जब मुखालिफ मसीह फ्लिप होगा और वो मुसीबत के दौर को शुरू करेगा। और फिर हम देखते हैं कि फिर हमें बता रहा है कि, और मेरा ईमान ये है कि जब वो आखिरी 3.5 साल का अरसा शुरू होने वाला, उससे थोड़ा अरसा पहले ये जंग जो आपने बताई है, लास्ट वॉरफेयर, सेकंड हेवन में से जो गिराया जाना है, क्योंकि ये जहां पे वो 4 फरिश्तों का, इब्लीसी फरिश्तों का जिक्र है, ये वो सारा कलेक्ट करेंगे, ये निकलेंगे और ये कलेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि आप जरूर हमें अगर कोई भी सवाल है आप मैसेज करें, कॉल करें, और आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, +1 585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप का खास नंबर है इस प्रोग्राम के लिए। आपके लिए सहूलत है, आप कॉल भी कर सकते हैं हमें और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। शेयर करें ज़रूर इसको। आपकी खिदमत में समझता हूँ जितने देख रहे हैं इस बड़े काम को, इस बड़े प्रोग्राम को, इस बड़े कलाम को, इस सच्चाई को दूसरों तक पहुँचाने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और दूसरों को भी मौका दें कि वो इन सारी सच्चाइयों को जान सकें। पास्टर तहसीन जी, आप उसको बात कर रहे थे और उसको हम जब देख रहे थे, आप इसको वाइंड अप कीजिएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगेन वही बात आ रही है कि बार बार खुदा का कलाम हमें बता रहा है, क्योंकि उस 3.5 साल के अरसे में बड़ा ही मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। उस औरत की परवरिश की जो है बात हो रही है, आसमान में जंग हुई है, हैकल के अंदर तब्दीली आ गई है, बुत नस्ब कर दिया गया है,
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 گواہوں کی خدمت شروع ہو گئی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس ہیپننگ ان دوز 3.5 years. لیکن بائبل چونکہ ہمیں ترتیب وار بھی بتاتی ہے اور سکلکل بھی بتاتی ہے, بار بار پیچھے بھی لے کے جاتی ہے, اس وجہ سے یہ سب کچھ بتایا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیپٹر 13 کی طرف لے کر آتا ہے. اب اسی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب مخالف مسیح, اس کی بادشاہی اور اس کا جو سسٹم ہے, 12واں چیپٹر اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, وہ وہاں سے آپ پڑھیں تو پھر آسمان سے ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کے اختیار ظاہر ہوا, کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا یعنی ابلیس جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ہم ان پر الزام لگاتا تھا, گرا دیا گیا. اب اس پہ ظاہر ہونے والی ہے. اس کی یہ پورا 10ویں آیت سے لے کے آگے تک آپ پڑھیں تو اس میں وہ پورا نظر آتا ہے. اور 13ویں آیت کہتی ہے کہ اور جب ازدہا نے دیکھا کہ وہ زمین پر گرا دیا گیا, ازدہا یعنی ابلیس جو ہے, تو اس نے عورت کو ستایا جو جننے کو تھی. اب یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے, بعد میں ایماندار عورت کو, اس بنی اسرائیل کو, عورت کیونکہ بنی اسرائیل کو ذکر کرتی ہے, ان کو جو اسرائیل کو کیوں ستایا. ایکچولی یہ واقعہ, یہ جگہ وہ جگہ ہے جو اسرائیل کا علاقہ جو ہے, یروشلم کا جو علاقہ ہے, یہ خدا نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا, اور خدا نے کہا تھا کہ ہیکل بناؤ. لیکن اس کے بعد خدا نے انتظام دوسرا کیا, اور یسوع مسیح کا یہاں پہ ہی جو ہے مصلوب ہونا اور پھر اسی جگہ سے آسمان پر اٹھا لیا جانا, یہ وہ سارے واقعات ہیں جس کو ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ دنیا اس کو مان لے, دنیا اس کے اوپر ایمان لے آئے, اور وہ یہاں پہ ہی آ کے انہی کو ستائے گا تاکہ ان کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنائے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا برائی میں سے بھلائی نکالنا چاہتا ہے. خدا اس میں سے ایک نئی کلیسیا تیار کر رہا ہے, نئے ایماندار اس میں سے پیدا ہو رہے ہیں. ایماندار آتے ہی جائیں گے, اور اس وقت لکھا کہ بلینز میں ایماندار پھر ہو جائیں گے. پہلی کلیسیا تو ریپچر ہو چکی, پہلی کلیسیا تو جا چکی, اور وہ جو ایماندار جو پہلے سے تھے وہ سب اٹھا لیے گئے. اور اب یہ جو نئی کلیسیا ہے اور یہ جو لوگ ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا برائٹ خوبصورت فیوچر خداوند میں ہے. آپ اس کو ایکسپلین کیجیے. بالکل. اور اس سارے جو واقعہ ہے, یہ جو چیپٹر 12 میں لکھا گیا ہے اور بیابان میں جو ہو رہا ہے, اس کو گریٹر ایکسوڈس کہا جاتا ہے ایز اے ٹیچنگ. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایکسوڈس میں صرف بنی اسرائیل کو بچایا گیا تھا, اور بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابان میں رکھا گیا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ اس کو گریٹر ایکسوڈس کہا گیا, کیونکہ اب اس میں صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ لکھے وہ ایمانداروں کی اولاد, جو وہاں پر جو نئے ایماندار آ رہے ہیں اور سارے لوگ جو شامل ہوتے جا رہے ہیں, لکھا ہے کہ ان سب کو خدا بچائے گا, اور پوری دنیا میں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر بیابان میں ان کی پریزرویشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جس کو گریٹر ایکسوڈس کہا گیا. اور اس زمانے میں بیابان میں بنی اسرائیل کو روٹی بھی دی گئی, پانی بھی دیا گیا, من بھی برسایا, سب کچھ ہوا. اور بائبل میں ایسی ریفرنسز ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ ان کی جوتی ٹوٹے گی, اور اس ٹائم پہ بھی خداوند بیابان میں لکھا ہے کہ ندیاں جاری کر دے گا. یہ جسایہ میں ہر طرح کی چیز, بلکہ خدا نے تو آسمانی غذا انہیں کھلائی تھی, آسمان سے. لیکن اینڈ ٹائمز میں بھی 3.5 سال میں بھی یہ کیا جائے گا, اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اگر 14ویں آیت دیکھیں 12ویں باب کی, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے, یعنی کہ اس کے لیے مہیا کر دی گئی ٹرانسپورٹیشن. عقاب کے 2 پر جہاز یا کچھ اس طرح کی چیزیں, یا روحانی طور پر جیسے فلپس کو خداوند لے گئے تھے, خداوند ان کو لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ لکھا ہے کہ اس نے اس سانپ سے انہیں پروٹیکٹ کیا. تو خدا پروٹیکٹ کرے گا جیسے اس نے فرعون سے پروٹیکٹ کیا تھا, سمندر 2 ٹکڑے کر کے اس نے نکال لیا تھا اپنی فوج کے. اسی طرح خدا کے حضور میں ایک اور بھی بڑا ریزن ہے, کیونکہ آخری زمانہ میں مخالف مسیح انہی وجوہات پر لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ چھاپ لیں. اگلے چیپٹرز میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں, روٹی پانی, یہ وہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو بیس بنا کر بے ایمان, جن کے اندر ایمان کی کمی ہے, وہ لوگ جو خداوند پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے, وہ اس کی حیوان کی اس چال میں ضرور آئیں گے. لیکن اگر آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں تو اس زمانے میں اگر پائے گئے اور ایمان رکھتے ہوں گے تو خداوند روٹی پانی ہر ایک چیز کا انتظام خود ہی کرے گا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں, جب 13ویں چیپٹر میں ہم جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں اب یہ بہت غصے میں ہے ابلیس, اور لکھا ہے کہ ازدہا کو عورت پر غصہ آیا. پہلی 17ویں آیت ہے 12ویں باب کی, 13ویں آیت کی طرف باب کی طرف پڑھتے ہوئے, اور لکھا ہے کہ وہاں سے خاص طور پہ جو 13ویں باب کی پہلی آیت ہے, اور وہ پھر اب اپنی اور مدد اکٹھی کر رہا ہے,
اور 2 حیوانوں کا ذکر ہے. پہلا حیوان جو ہے وہ سمندر میں سے نکل رہا ہے, اور پھر وہ سینگوں کا ذکر ہے, 10 سینگوں کا, 7 سروں کا. یہ نیچرلی اس کی جو ہے اس وقت کی بادشاہتیں جو ہوں گی, جو اس کے ساتھ ہوں گی, جو پورے طور پہ ایک تو ورلڈ وائڈ تو اس کی حکومت چل رہی ہوگی, لیکن کچھ قوتیں جیسے سپر پاور ٹائپ ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہوں گی, وہ ان کو خاص طور پہ لے کے آگے بڑھے گا. آپ ان دونوں حیوانوں کے تعلق سے بالکل. یہ جو فرسٹ جو بیسٹ ہے, جو کہ چیپٹر 13 ورس 1 to 8 میں جس کا ذکر ہے, یہ ایک بہت بڑے سسٹم کا ذکر ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بادشاہیوں کا ذکر ہے, اور پھر دیکھا کہ سمندر میں سے نکلا. سمندر بیسیکلی بائبل میں بارہا اس چیز کو بتایا گیا کہ لوگوں کو ظاہر کرتا ہے, عوام کو ظاہر کرتا ہے. دیٹ مینس کہ بیسڈ آن پیپل. اور یہ جو 10 سینگ اور 7 سر اور یہ سب حیوان جو تھے, تیندوا, ریچھ اور ببر وغیرہ, یہ اولڈ اینشنٹ ٹائم میں جو ہے, اینشنٹ ٹائم میں یہ بیبلونین, پرشین, گریشین کنگڈمز کے اندر یہ اور رومن کنگڈم جو تھے اس کے اندر یہ سب آئے تھے جب دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں. لیکن ان سب کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. دیٹ مینس کہ وہ تمام ایریاز جو ہیں جہاں پر یہ حکومتیں تھیں, اور موسٹلی یہ مڈل ایسٹ کا ایریا تھا, یورپ کا ایریا تھا, تو وہاں پر دوبارہ جو ہے ایک نیا سیٹ اپ اور نیا سسٹم بنایا جائے گا. اور ایک جو آخری زمانے کی بات ہے جو کہ ابلیس کے ایجنڈے کے تحت جو ہے اس کا جو بیٹا یہ کہہ لیں, یا اس کا جو ہرکارہ کہہ لیں, مخالف مسیح ہے, اس کے انڈر یہ ہوگی. تو یہ لکھا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو ری وائز کیا جائے گا, ری بلڈ کیا جائے گا, اور ابلیس جو ہے وہ اس کو الاؤ کرے گا. لکھا ہے نا کہ اژدہا نے اپنا اختیار, یعنی شیطان نے اس حیوان کو دے دیا. یہ بیسیکلی اینٹی کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے کہ انہوں نے اژدہا کی پرستش کی. وہ سارے جو تھے وہ سب کو اس کنگڈم میں ایک طرح سے نیشنلٹی دی جائے گی. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں وہ آئیسس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی بنی تھی, تو انہوں نے اپنے پاسپورٹ شروع کر دیے تھے کہ جو ہماری کنگڈم کو جوائن کرے گا ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے. دیٹ مینس کہ اسپیشل سہولیت دینے کے لیے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے ان کو سہولتیں بھی وہ دے گا اپنے طرف سے, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. غلامی تو ہے ہی ہے, لیکن بائبل بتاتی ہے کہ وہ سب ایک حیوان کی, اس اژدہا کی پرستش کرتے تھے. ڈیول ورشپ میں چلے گئے وہ سب, اور ان کو اختیارات دیے گئے, اور کام کرنے کا 42 مہینے, یعنی اگین 3.5 سال کا عرصہ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے. اور وہ کفر بک رہے ہیں آسمان کے اگینسٹ, مقدسوں کے اگینسٹ, خدا کے اگینسٹ. اور لکھا ہے کہ تمام لوگ جن کے نام برہ کی کتاب ہے, جس پہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب پروگرام کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ برہ کی جن کے نام نہیں ہے وہ ڈینجر میں آ گئے, ان کو یہ چھاپ کروا دے گا سب کو. دیٹ مینس کہ جو برہ کی کتاب حیات میں اب انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے خداوند پہلے انتظام کر رہے ہیں. اور ریپچر کے تھرو, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جس طریقے سے بھی خداوند نے مختلف سٹیجز پہ جو امداد کرنی ہے, خداوند اپنے لوگوں کی امداد کرتا چلا جائے گا. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ جو مہر کی ہے وہ پہلے بھی ایک جگہ آتا ہے, بعد میں بھی آئے گا آگے جا کے, کہ وہ خدا اپنے لوگوں کے ہاتھوں پہ مہر کرے گا. پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی پچھلے پروگرام میں بھی, اور دیکھا تھا کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا کمپلیٹلی. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس گو کے بڑے اختیار کے ساتھ, یہ سینگ جو ہیں ان کا جو تاج جو ہیں یہ اس کے بڑے اختیار کو جب ظاہر کرتے ہیں, تو وہ اپنے اس بڑے اختیار کے کو کوشش کر کے استعمال کر کے بہت حد تک وہ بہت سی مصیبتیں بھی لائے گا, پریشانیاں بھی لائے گا. اور وہ بھی یہاں آگے آیت میں ایک لکھا ہوا ہے کہ ایمانداروں کے صبر کا یہی موقع ہے. اور لکھا ہے کہ جو صبر کرتا ہے خدا اس کے صبر کو دیکھتا بھی ہے. اور اسی لیے وہ جو تھے ایماندار, اور جو وہ تخت کے نیچے جو لوگ روحیں تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کب تک انصاف نہ کرے گا, لیکن انصاف خدا ضرور کرے گا. اور یہاں پہ آج میں سمجھتا ہوں یہ خاص ایک پیغام میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آج ہی وقت ہے, اسی زمین پہ وقت ہے, زندہ ہوتے ہوئے, سانس ہوتے ہوئے وقت ہے کہ وہ ابھی بھی, وہ میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوتا ہوں, قبلہ درست کر لیں, اور وہ ابھی بھی صحیح راستے پہ آ جائیں. وہ ابھی بھی اس طور پہ اپنے آپ کو استوار کر لیں کہ وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں. کیونکہ یہ زندگی تو عارضی ہے, لیکن وہ زندگی کلام کہتا ہے کہ پھر ایک ابدی زندگی میں ہم داخل ہوں گے, یا پھر ابدی ہلاکت میں, جس کا آگے جا کے ذکر آئے گا. آپ اس پہ کمنٹ کیجئے, پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. 666 کا ذکر ہے, دوسرے حیوان کا ذکر ہے, اس کو آپ ضرور کور کیجئے. بالکل. یہاں پر مخالف مسیح جو ڈیول اینٹی کرائسٹ ہے اس کی بات لکھے کہ برہ کے سے 2 سینگ اژدہا کی طرح بولتا تھا. مینس کہ ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی کرائسٹ, اور اس کا کلیم یہ ہوگا کہ میں وہ مسیح ہوں جو کہ آنے والا تھا.
اور یہ بیسیکلی لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے، کیونکہ یہودیوں کو کہے گا کہ تمہارا مسیح میں ہوں، جو مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ڈسیپشن میں چلے جائیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ کہے گا کہ آئی ایم دا ون جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اور وہ ہیکل بنا دوں گا میں، اور یہ تو شروع میں بھی تھوڑا سا آیا تھا، اور بعد میں ابھی یہاں پہ بھی اس میں لکھا آگے جا کے کہ وہ آسمان سے آگ تک نازل کرے گا اور بڑے بڑے کام کرے گا، جو سپر نیچرل تو طریقے سے کچھ کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کا اختیار خدا سے بڑا نہیں ہے. خدا کا اختیار بہت بڑا ہے. خدا کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کو ہونے دیتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ برائی میں سے بھلائی نکالتا ہے، اور اس برائی میں سے بھلائی نکلی کہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگ دنیا میں بھی، اور بنی اسرائیل قوم کو جو مسیح کو نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے. اور یہ دو گواہ جو ہیں، موسیٰ خاص طور پہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ انہیں اس قائلیت تک لے کے آئے گا کہ اصل مسیح وہی تھا جس نے تم نے جس کو نہیں پہچانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹی کرائسٹ آئے گا، یہ بے شک بڑے بڑے کام کرے، بے شک بڑے بڑے دھوکے بازیاں کرے گا، کیونکہ شروع سے ہی ابلیس نے پہلے دن سے ہی اس نے دھوکہ دیا تھا آدم اور حوا کو، سانپ کے اندر داخل ہو کے، کہ ہر سانپ ابلیس نہیں ہے، اس میں داخل ہوا تھا. سانپ نے الاؤ کیا تھا. سانپ اسی طرح بہت سے لوگ الاؤ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے اور انہی آیات میں دیکھ رہا تھا، شاید آگے آ کے ذکر آئے گا اسی میں ہی، کہ لوگ ابھی بھی بت بناتے ہیں، ابھی بھی لوگ جناب مورتیں بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے ان کو خدا مان لیتے ہیں. چھٹے نرسنگے پہ اس کا ذکر ہوا تھا. چھٹے نرسنگے میں ہے اس کا ذکر، جو پیچھے تھا بھی، تو وہ ہم نے ٹچ نہیں کیا. لیکن میں اس وقت وہ بات سامنے آئی کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں جن کو آج کی عقل نہیں قبول کرتی کہ بھی یہ پڑھے لکھے لوگ، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھ لینا کہ مخالف مسیح کو جانچنا، ڈسرن کرنا صرف اسی وقت ہوگا جب آپ کلام کو جانتے ہوں گے. کیونکہ ابلیس نے بھی کرائسٹ کو، یسوع مسیح کو بھی آزمایا، کلام سے ہی آزمایا، لیکن یسوع مسیح نے کلام سے ہی اسے جواب دیا تھا، اور پھر وہ لکھا کہ وہ چلا گیا. اور اگر آج ہم بھی اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، کلام کی سچائیوں کو میں کہتا ہوں کہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. اور پھر 666 پہ ہی بلکہ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پروگرام کیے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی انسان کا عدد ہے، آدمی کا عدد ہے 6، کیونکہ چھٹے دن آدمی بنایا گیا تھا، اور 6 کا عدد یعنی کہ امپرفیکشن کا عدد ہے، کیونکہ 7 جو ہے وہ پرفیکشن کا عدد ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدمی کو جب بنایا تھا تو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اس کو پرفیکشن میں بنایا تھا، اس کو بلیسنگ دی تھی. لیکن گناہ کر کے وہ جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا، اور اس کے لیے انسان کا، آدمی کا عدد 6 ٹھہرایا گیا، کیونکہ وہ یعنی کہ اپنے اس مقام سے گرا دیا گیا. مسیح کا عدد 7 کا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کا عدد، جیسے ہم جو علم الاعداد کو مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ خداوند کا عدد 777 ہے، یعنی 7 اور جو اینٹی کرائسٹ ہے، جو کہ گناہ کا شخص ہے، فالن پرسن ہے، اور وہ گناہ آلودگی کو ظاہر کرتا ہے، ابلیس کے کام کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کا عدد 666 ہے، 666 ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی وہ چیز ہوگی 666. آج کل کووڈ کے دنوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید ویکسین ہے، کوئی 5G ہے. میں یہ ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ جس ٹائم پہ آپ کی چوائس ختم ہو گئی، یہ ہم نے پہلی دفعہ بات کی تھی کہ جب آپ کی چوائس ختم ہو گئی اور آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ چیز اگر نہیں لیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا، نارمل زندگی نہیں چلا سکیں گے، تب آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ جو ہے مخالف مسیح کا ٹائم اب جو ہے اس کی 666 کی طرف ہم چلے گئے. اور پھر وہ ایک ایسا سویر کام ہوگا کہ جو نہیں لے گا اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا. بائبل میں لکھا ہے کہ جو اس کا عدد نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اور غلامی میں لوگ چلے جائیں گے، اور وہ قتل تک کر دیے جائیں گے. ٹیکنیکلی میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا، یہ جو بات ہم نے اس کے اوپر پورے پروگرام کیے ہوئے ہیں، اور میں خاص طور پر اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ڈیٹیل اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہر
सब्जेक्ट के ऊपर हमने पूरे प्रोग्राम अखीर ज़माना के सीरीज में किए हुए हैं, आप वहां पे दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त नटशेल में ये एक सिस्टम की बात है, ये एक जो है अदद का एक सिस्टम जो है वो डेवलप होगा, और यानी कि बहुत मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ तरीकों से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि इसको वैसे जो अबलीस की और मुखालफ मसीह की जो पूरी चाल है, और ये जो नजर आती है वर्ल्ड कंट्रोल कंट्रीज जो नजर आती हैं, जो मिलके सारे उसके साथ चलेंगी, कंट्रोल करेंगी, ये वो एक सिस्टम डेवलप करेंगी, जिसको हमने पहले भी जिक्र किया था कि पहले वो एक रिलीजियस सिस्टम को लेके आएगा, जो उसमें मजहबी कुव्वतों को वो अपने साथ मिला के वो सिस्टम पहले 3-3.5 सालों में वो कोशिश करेगा उसके वसीला से काम करे। लेकिन फिर जब वो अपना इख्तियार जाते हुए इसको नजर आएगा, और फिर वो अपनी जब सूरत नस्ब करेगा, तो ये कुव्वतें उससे हट जाएंगी, पीछे हट जाएंगी। फिर वो वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो एक इकोनॉमिक ऑर्डर और सारी चीजें उसमें, जैसे आपने बताया कि छाप के अलावा कुछ नहीं मिल सकेगी, ये उस सिस्टम को जो है, ये एक मोहर का नाम, छाप का नाम और ट्रिपल सिस का नाम दिया गया है। इसको हो सकता है कि कोई दुनिया का शख्स फिगर हेड के तौर पे हेड भी करे, क्योंकि हर इदारे को, हर सिस्टम को, अगर यूरोपियन यूनियन तो उसका भी एक सदर होता है और वक्ती तौर पे होता है, वो फिर रोटेट करते हैं पोजीशंस को, कोई शख्स पावर जो है वो होती है। लेकिन ये एक इंसान नहीं है जो कि उठेगा, ये एक ऑफिस है और एक सिस्टम को वो हेड करेगा। और ये मैं समझता हूं कि इसको जानना बहुत जरूरी है। और वो अबलीस की छाप का यहाँ पे जिक्र है 16वीं आयत में 13वें बाब की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और ये सब हैवान के नाम या अदद और छाप उन पे कर दी जाएगी, जबरदस्ती भी की जाएगी कईयों पे, ऑप्शन उनके पास फिर उस वक्त तक नहीं रहेगा कईयों के पास। लेकिन जो ईमान पे खड़े हैं लोग, वो जब ईमान पे खड़े रहेंगे, लिखा है कि वो अपनी जान भी देंगे, तो उनका रुतबा जो अजर का जिक्र है कलाम मुक़द्दस में वो बहुत बढ़ जाएगा, और उनके खुदावंद के हुजूर में उनका जो है बहुत बड़ी अजर की बात उनके लिए होगी। आप इसको मजीद बयान बिल्कुल, मैं ये थोड़ा सा इसमें और बयान कर दूं कि ये कोई आज से सिस्टम नहीं शुरू हो रहा। आप ये देखें कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के वाले से और कंट्रोल के वाले से, दुनिया को अपने असर में लाने के वाले से, ये तैयारी तो बड़े अरसे से जारी है। ये जो इंटरनेट का आना है, और फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया का, दुनिया के हर बंदे की डिटेल अब वो जो सोशल मीडिया है, जो बिग टेक जो है, वो कोई लाखों कंपनियां नहीं है, वो बहुत थोड़े से ही हैं, और वो पता चलता है कि आपस में वो सारे एक कट है। और आप ये देखेंगे जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, और इस तरह की और चीज़ें, तो हम बड़ी खुशी खुशी अपनी सारी डिटेल जो है वो हमने ऑलरेडी दी हुई हैं सब ने, अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी तस्वीरें, अपना बायोडाटा, सारा कुछ हमने, चाहे हम लिखे ना कि पब्लिक से हम छुपा लेते हैं उसको, वो जो फेसबुक पे जाते कहते हैं जी आपकी डिटेल कितनी को विजिबल हो, तो वो हम चीज़ के दूसरों से छुपा रहे हैं, लेकिन जिससे छुपानी चाहिए उसके पास तो सारा कुछ ही है, यानी जो ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। चाहे तो ये बड़ी जो कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया का डेटाबेस उनके पास है, तो कितना आसान हो गया। अभी ये जो कोविड वाला सिलसिला हुआ है और उसमें जो वैक्सीनेशन हो रही है, ये एक तरह से लोगों को मेंटली तौर पे तैयार किया जा रहा है, उस रोड मैप पे लाया जा रहा है कि लोगों की मेंटल जो है एक तरह से यूं समझे कि डिपेंडेंसी जो है बिल्कुल, और डॉक्ट्रिनेशन की जा रही है, इंडॉक्ट्रिनेशन के सबमिशन क्रिएट की जा रही है कि हमारी जरूरत है, हमने ये करना है। और चाहे इसमें इतना कोई इशू ना हो ये जो वैक्सीन, लेकिन क्या है कि लोगों को मेंटली तौर पर ऐसा रेडी कर दिया गया कि कल को जब बड़ी चीज लाई जाएगी तो लोग ऑलरेडी उस प्रोसेस में से सिस्टम में होंगे, क्योंकि ये मौजूदा निज़ाम जो अब तक हमारी इस पे रिसर्च भी है, हमारे इदारे की रिसर्च भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस वाले वैक्सीन में इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि लोगों को मेंटली तौर पर उस सिस्टम में से गुजार दी, एक दफा प्रैक्टिस करवाई गई है। ये अब 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप पे जाते जाते फिर वो उस स्टेप तक भी पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। ड्रेस रिहर्सल जिसको कहते हैं कि लोगों को बार बार वो गुजार रहे हैं उस बिल्कुल। ये इसके ऊपर भी लेटली एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी आया है कि वो अपना जॉन हैगी ने इसके ऊपर किया है, ड्रेस रिहर्सल जो है ये उसकी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमें जानना है, यही इस आयत को खास तौर पे 16वीं आयत पे लिखा है कि इसके और 17वीं आयत में उस छाप के बगैर कोई खिजोफोक नहीं कर सकेगा। लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि हमें इसको जानना,
پہچاننا چاہیے، اتنا پہچاننا کلیئر بڑا کٹ نہیں ہے یہ. پہچاننے کے لیے ہمیں خدا کی قربت چاہیے، خدا کے پاک روح کی بڑی رہنمائی چاہیے، اور جو خدا کے پاس آ جاتا ہے، جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. جی دوسرا مددگار یعنی ہولی اسپرٹ، خدا کا باپ کا اور بیٹے کا جو روح ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس آیت کو ہمارے دوست جو ہیں وہ مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنے نبی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا، لیکن اس آیت کو پورا نہیں پڑھتے. وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہمیشہ، اینڈ دیٹ از اونلی ہولی اسپرٹ. خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا نا. کوئی اگر شخص ہو تو شخص تو ایک جگہ پہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے، لیکن پوری دنیا میں کیسے ہوگا؟ اور ایج لمٹ میں بھی ہے، اور پھر وہ اب تک بھی نہیں رہے گا، اور نہ رہے وہ اب تک رہے، کوئی بھی نہیں رہا جو حضور نبیوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سمجھنے کی ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ لیکن ایک چیز ضرور ہے، ہم اسلام کے اوپر بات کریں، ایک بات پہ وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو 2000 سال سے زندہ ہے، وہ اب تک، باقی سارے بیچارے اپنی اور وہ پوری کر کے، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اینڈ میں مسیح نے ہی آنا ہے اور اسی نے سب کچھ کرنا ہے، اور ہر لڑائی بھی اس نے ابلیس کے ساتھ لڑنی ہے، فتح بھی اس نے حاصل کرنی ہے، اور اس نے ہی ہمیں خدا سے ملانا بھی ہے. ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آپ اس پہ کچھ کیجیے. میں یہی کہوں گا کہ بالکل کہ ہم آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. تیاری کا وقت ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنا ہے. یہ بار بار خدا چاہ رہا ہے کہ ہم یہ پروگرامز کریں، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، مصیبتیں آنی ہیں، لیکن ہمیں بچنا بڑا ضروری ہے، اور بچنے کا وقت ابھی ہے، نہ کہ اس وقت کہ جی میں مخالف مسیح کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے اور میں کہوں جی میں نے انکار نہیں کرنا. تو بھائی اس ٹائم کی ضرورت ہی کیا ہے آنے کی؟ اب وقت ہے کہ اب ہم خداوند کو اپنی زندگی دے دیں، تاکہ کچھ بھی ہو آنے والے حالات میں. ہمیں تو کل کا نہیں پتا، مخالف مسیح کے دور کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم کو کل کا نہیں پتا کہ کون زندہ ہے کون نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تھینک یو ویری مچ گاڈ بلیس یو. اور ناظرین، ہم خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں آج اسٹیج سے، اپنے پروگرام کے وسیلہ سے. ہم ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی، اپنے ہندو جو بتوں کی میں نے کیونکہ بات کی تھی، بہت سے اور بھی ہے، ہم ان کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے سکھ بھائیوں کی بھی جو خدمت پہ، سیوا پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں، کوئی بھی کتاب آپ کو آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی. آپ کو آخرت میں، اینڈ ٹائم میں کیا ہونا ہے وہ کچھ نہیں بتاتی. لیکن یہ وہ کتاب ہے، بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو آپ کو سب کچھ بتاتی ہے. بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو آپ کو خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے. بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو آپ کو اس کی محبت یسوع مسیح کو، اکلوتے کو بھیج دینے کا بتاتی ہے. اور پھر یسوع مسیح صرف معجزے دکھانے نہیں آئے تھے، وہ تو خدا کی قدرت معجزات کے وسیلہ سے دکھاتے رہے. اپنی پیدائش سے بھی جو کنواری سی ہوئی، وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا نے اس کی قدرت کو دیکھا. ان کا کفارہ، صلیب پہ چڑھ جانا، قربان ہو جانا گناہوں کی معافی کے لیے تھا، اور اس گناہوں کی معافی میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. وہ معافی آپ کو بھی مل سکتی ہے، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان لائیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں کہ وہ خدا کا برہ جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ گناہ، دنیا کے جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. دیکھو، یہ وہ خدا کا برہ ہے، یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس نے آپ کے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی ہو، آپ نے کیا کچھ بھی، جو کچھ بھی کیا ہو، گناہ کتنے بھی، اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے یہ بہت بڑا فضل ہوا ہے. دس از دا گریس آف گاڈ کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیتا ہے. اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو کے پھر ہم اس ہمیشہ کی زندگی
کے لیے آسمان پر بھی اٹھائے جائیں گے اور ہمیں جلالی بدن ملیں گے. وہ سب لوگ جو اس کو قبول کریں گے ان کو جلالی بدن ملیں گے اور وہ جلالی بدن پھر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو گئے. خداوند آپ کی بہت رہنمائی کرے, خداوند آپ کی بڑی مدد کرے. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کلام کو جانیں تاکہ کلام آپ کو آزاد کرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. آمین. مسیح کے قدوس